सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना खटाना। मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं। आज नज़ीर लगारी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, कुछ उनकी निजी मसरूफियात हैं। समी इब्राहिम साहब हमें सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो आज ज्वाइन करेंगे, इस शो का हिस्सा होंगे। नाजरीन, आगाज़ में हम बात करेंगे हमारे हमसाया मुल्क भारत की, जो कि कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता पाकिस्तान को तंग करने का, पाकिस्तान को नीचा दिखाने का, या इल्ज़ामात की बौछार अक्सर उस जानिब से की जाती है, ज़्यादती बरत जाती है। LOC पर हम देखते हैं बिला इश्तियाल फायरिंग की जाती हैं। उसके बाद अभी जो हालिया हम देख रहे हैं दिनों में भारत की जानिब से दरियाए सतलुज के बाद अब रावी में पानी छोड़ दिया गया है, आबी जारहियत की गई है और बहुत सारे मामला हैं। जैसे खेलों को मुतनाज़ बनाने का भी भारत कभी मौका हाथ से नहीं जाने देता। अगर भारत मैच हार जाता है वहाँ पर भी कोई ना कोई इल्ज़ाम उनकी जानिब से सामने आ जाता है। लेकिन अब इस बार टारगेट किया गया एशिया कप को और साफ इनकार कर दिया गया कि पाकिस्तान के साथ हम पाकिस्तान की सरजमीन पर एशिया कप में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी कोई और ऑल्टरनेटिव आप मुल्क चूज़ कर लें, कोई वेन्यू चूज़ कर लें, वहाँ पर मैच खेला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म साहब बहुत ही जज्बा खैर सगाली से शायद वो काम ले रहे हैं कि एक जानिब जहाँ पर भारत इनकार कर रहे हैं मैच से साफ साफ, वहाँ पर हम सब्र व तहम्मुल से काम लेते हुए पाकिस्तान भारत के साथ जो वर्ल्ड कप है उस पर एक कमेटी तश्कील दे देता है कि जी हमने भारत जाके वर्ल्ड कप इंडिया के साथ खेलना है या नहीं खेलना। हालांकि ये साफ जवाब दिया जा सकता था, जो जिस तरीके से पाकिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़ जड़ा गया था भारत की जानिब से, हम अब भी गू की कैफियत में मुब्तला हैं कि क्या करना चाहिए। खैर ये एक अलग बहस है, इस पर क्रिकेट के दीवाने अक्सर उनकी राय मुख्तलिफ भी पाई जाती है। हम कोशिश करेंगे कि जी इस पर तज्जिया ले सकें। और एक और मामला वो ये कि जी CPAC जो पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम मंसूबा है, उस पर हमारे वज़ीर आज़म की जानिब से एक जज्बा खैर सगाली के तहत एक ऑफ़र की जाती है, एक ये कहा जाता है, एक मशवरा दिया जाता है भारत को कि जी आप इसके समरात से फ़ायदा भारत को उठाना चाहिए। और हमारे वज़ीर ख़ारजा हमने देखा कि गुज़श्ता माह वो भी हिस्सा बने थे, गोवा में गए, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, और अब भी जो SCO की कॉन्फ्रेंस है उसका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ये तमाम मामलात हैं। आखिर जब हमारे भारत, हमारा जो हमसाया है, उनकी जानिब से जब एनिया भी जारी किया जाता है, अमेरिका जाकर वहाँ से इल्ज़ामात की बौछार की जाती है, इन सवालों के जवाब हम कब देंगे, कब इनको ठोस रिएक्शन दिया जाएगा? क्योंकि जैसा वो कहते हैं कि जैसा मुंह और वैसी चपेड़ होनी चाहिए, तो उसका भी जवाब हमें देना चाहिए ताकि हर बार हमें इन चीज़ों का सामना न रहे। ये तो मेरी जाने से एक तज्जिया सामने आ गया। आमिर ज़िया साहब से जान लेते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। आमिर ज़िया साहब, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी, ये बड़ा अहम मामला है, ये अभी जो आबी जारहियत की गई है भारत की जानिब से, उन दिनों में जब बारिशें होने वाली हैं, पिछले साल भी हमें एक सैलाब का सामना रहा, लाखों घर तबाह हुए, हमारी मईशत को बेहद नुकसान पहुँचा, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अभी पानी छोड़ दिया गया। इस मामले में जाऊँगी आपका। शुक्रिया आमना, आपने बड़ा जामे किस्म का तज्जिया पेश किया। बात ये कि अगर हम अपने हुक्मरानों से बात शुरू करते हैं ना, कि लगता है कि हकीकत की दुनिया कुछ और है और ख्वाब की दुनिया कुछ और है। उस ख्वाब की दुनिया में हमारे वज़ीर आज़म साहब रहते हैं, उनके जितने हमनवा हैं वो लोग रहते हैं, और उनको गालिबन इस बात का इदराक नहीं या अंदाज़ा नहीं कि जनाब भारत अमलन और मतलब ज़बानी कलामी हिसाब से पाकिस्तान को किस तरह से ज़ख्म पहुँचा रहे हैं और नुकसान पहुँचा रहे हैं। उसमें सिर्फ ये नहीं हो रहा कि वो हमारे खिलाफ बयानात दे रहे हैं, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो अमली इक़दामात कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो अमली इक़दामात इस तरह के हैं कि वो चाहे मकबूजा कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को उसका इंतज़ाम करना हो कि जी उन्होंने अपने उसमें शामिल कर लिया, और उसमें उन्होंने जितने मतलब दो तरफा मुआहदे थे उनको वायलेट किया, उसी तरह जो UN के साथ मुआहदे थे उसको वायलेट किया जी। पहली बात। फिर दूसरी बात ये कि जो CPAC की इन्होंने ऑफर की है, अब आपको गालिबन वज़ीर आज़म साहब को पता होना चाहिए कि CPAC को तो वो मानते ही नहीं है, और जब वो CPAC को नहीं मानते, ठीक है ना, तो वो उसमें शामिल कैसे होंगे? लेकिन किस माइंडसेट से ये ऑफर, ये जज्बा खैर सगाली मासूम है वज़ीर आज़म साहब या कुछ? नहीं, मैंने वही कहा कि गालिबन हम लोगों को मतलब है कि हम मोदी की सियासत को नहीं समझ रहे, या हम जो इंतहा पसंद हिंदू ज़हनियत है उसको नहीं समझ रहे। उनकी जो दाखिली पॉलिसी है वो एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम कुश है। जो उनकी खारजा पॉलिसी है वो पाकिस्तान दुश्मन है। तो जब हमें इस चीज़ का इदराक हो जाए और हमें पता हो
کہ جناب وہ اس پہ زد دے رہا ہے آپ کو. جیسے کہ ابھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایشیا کپ میں انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے, اس کی سرزمین پہ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے نا, پاکستان کا بالکل ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے نیم پختہ قسم کے لبرل ہیں ان میں بڑا ناگوار گزرے گا, لیکن پاکستان کو اسی کہتے ہیں لہجے میں مودی کی زبان میں بات کرنی پڑے گی اور کہیں گے جی ہم بھی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو نقصان ہوگا کہ آپ ورلڈ کپ میں نہ جائیں, لیکن وہ ایسا موقع ہوگا کہ آپ اپنا پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں مظالم, اس کی زبردستی جبری انضمام, وہاں پر جو مسلم اقلیت ہے اس کے ساتھ دشمنی, پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی خلاف آپ نے ایک سٹینڈ لیا, اور آپ یہ کھل کر جم کر کہنا چاہیے کہ جی ہم بھارت کے ساتھ کسی اس پہ نہیں کھیلیں گے جب تک بھارت جو ہے اپنے عمل کو صحیح نہیں کرے گا. آپ ہو یہ رائے کہ ہمارے یہاں ون سائیڈڈ کنسیشن دیے جا رہے ہیں, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوتا. جب میں نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کی یا نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے تو یک طرفہ جو ہے آپ کنسیشنز دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ اس مرتبہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. آپ ابھی ہم آگے چل کے بات کریں گے سمیع ابراہیم صاحب سے, میرے خیال میں ان سے ذرا سی بات کریں, اور پھر ہم ایک کے بعد دیگرے ہر چیز کو لیں گے کہ تجارت کی بات ہو رہی ہے, فلموں کی بات حتیٰ کہ ہو رہی ہے, وہاں خون بہ رہا ہے, یہاں فلموں کی بات ہو رہی ہے, ان تمام چیزوں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پر. سمیع صاحب, جو ہم معاملات دیکھ رہے ہیں بھارت کی جانب سے, اور اس کا جو جواب ہے وہ بڑی غیر سنجیدگی سے دیا جاتا ہے, وہ چاہے کرکٹ میچ پہ ہو, وہ آبی جارحیت ہو, ان کے بیانات ہوں, اعلامیہ جاری کر دیا جاتا ہے پاکستان کو دہشت گرد آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی اقدامات کیے جائیں, آپ کی سرزمین استعمال نہ ہو بھارت کے خلاف, لیکن ہم ہر معاملے کو بڑی غیر سنجیدگی سے ہینڈل کر رہے ہیں. اس کی ریزن کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ جو بیانات دیتے ہیں بھارت کے حوالے سے, وہ صرف اپنی جو ہماری جو لوگ ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے وہ بیان دیتے ہیں. ویسے انہوں نے جو بھارت کی ہیجمنی ہے اس کو قبول کیا ہوا ہے. اگر اس وقت جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی, اس میں ہم دیکھیں تو خاص طور پر نون لیگ جو ہے ان کا تو بڑا ایک واضح موقف رہا ہے. نواز شریف صاحب تو پہلے انہوں نے جب واجپئی صاحب کو یہاں پہ بلایا تھا تو کارگل وار کو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے, جو انہوں نے کہا تھا بھارت میں تو بالکل ٹھیک کہا تھا. تو وہ بیسیکلی جو بیان دیتے ہیں وہ صرف ایک کنزمپشن کے لیے, لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے, لیکن حقیقی طور پر وہ بھارت کی ہیجمنی ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے, اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے وہ ان کی ہیجمنی کو تسلیم کر چکے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ویسٹ کو خوش رکھیں گے تو اقتدار میں لمبا عرصہ ہم قیام کر سکیں گے. تو اس لیے آپ نے بالکل درست یہ انالیسس کیا کہ بڑا ایک غیر سنجیدہ رویہ ہے, اور یہ رویہ صرف اخباری بیانات کی حد تک ہے پاکستان کے اندر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے, لیکن در حقیقت بھارت کی اس خطے میں جو ہیجمنی ہے اس کو ہمارے یہ حکمران ذہنی طور پر تسلیم کر چکے. لیکن پاکستان اپنے, اچھا اگر سمیع صاحب صرف ہم کرکٹ کی بات کر لیں, پاکستان یہاں پر تو اپنے ریزرویشنز آئی سی سی کے سامنے شو کروا سکتا تھا. آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی جس طرح سے آج وفاقی وزیر ہیں احسان مزاری صاحب, بین الصوبائی رابطہ کے وزیر ہیں, انہوں نے یہ بڑا اچھا بیان دیا کہ اگر بھارت ہمیں ہائیبرڈ ماڈل پہ اگر وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہم ایشیا کپ کا حصہ بنیں گے لیکن پاکستان کے ساتھ پاکستان کی سرزمین پہ میچ نہیں کھیلیں گے, تو ہم بھی ایک ہائیبرڈ ماڈل پر اٹک سکتے تھے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہائیبرڈ ماڈل سے ہم ورلڈ کپ کھیلیں گے, بھارت میں جا کے ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گے, ایک نیوٹرل وینیو چوز کیا جائے. یہاں تو ہم سٹینڈ لے سکتے ہیں. بالکل, ایشیا کپ کے معاملے پر پاکستان ہوسٹ تھا, اور یہ کسی طرح بھی بھارت کے پاس اس چیز کا رائٹ نہیں تھا کہ وہ انکار کرے کہ ہم یہاں پر نہیں کھیلیں گے. لیکن ایک کمزور رسپانس دیا نجم سیٹھی صاحب, اور پھر اس کے بعد ہمارے جو حکومت ہے انہوں نے مقدمہ پاکستان کا لڑا ہی نہیں. اور ایک ہائیبرڈ ماڈل کیا تھا اس میں, وہ ایک دھوکہ تھا پاکستان کے لوگوں کو. دیکھیں, بنگلہ دیش, نیپال اور افغانستان کی ٹیمیں, انہوں نے پاکستان میچ کھیلنا تھا, اور باقی سارے امپورٹنٹ میچ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر. تو کوئی بنیاد نہیں تھی انڈیا کے پاس یہ کہنے کی کہ جی ہم ایشیا کپ پاکستان میں نہیں کھیلیں گے. لیکن پاکستان نے وہ رسپانس نہیں دیا. اس میں نجم سیٹھی صاحب کی جو منافقت والی پالیسی تھی اس کو نواز شریف صاحب کی مکمل آشیرواد حاصل تھی. شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اور انہوں نے پھر اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے. جس وقت پاک انڈیا ریلیشن شپ کی بات آتی ہے تو ہمارا میڈیا بھی ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے جو اسٹرانگ انڈین جو لابی ہے اس کے آگے مجھے بے بس نظر آتی ہے, جو کہ پہلے ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جو خصوصی طور پر اسپورٹس میں, اور یہ جو آپ پانی والا معاملہ ہے اس میں, ہم بھارت کی جو
मुनाफकत है, भारत की जो वायलेशंस हैं उनको हम प्रॉपरली हाईलाइट नहीं करते, उन फोरम्स पे बात नहीं करते जहां जाकर हम भारत पर दबाव डाल सकते हैं, तो उसका हमें नुकसान है। बिल्कुल सही है। आमिर ज़िया साहब, आप क्या समझते हैं ये जो क्रिकेट मैच वाला मामला है? मैं क्रिकेट से पहले एक और बात की तरफ आऊंगा। समी इब्राहिम साहब ने बहुत ही अहम बात की कि जहनी तौर पर डिफीटिस्ट माइंडसेट है। जहनी तौर पर हमारी हुकूमत अशराफिया ने मतलब है वो भारत का साइज देखते हैं और उन्होंने उनके आगे हथियार डाल दिए। उसमें मतलब है नून लीग के ऊपर तो मतलब है उसकी तो तारीफ की ज़रूरत ही नहीं है। अब्दुल बासित साहब की किताब है बड़ी अच्छी, समी इब्राहिम साहब ने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी, हॉस्टिलिटी। उसमें उन्होंने मतलब मिसालें देके वाज़ेह किया कि किस तरह से पाकिस्तान ने वन साइडेड कंसेशन दिए थे जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट थी उसने कश्मीर कॉज को कितना नुकसान पहुंचाया। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि जनाब ये हुर्रियत के रहनुमाओं से नहीं मिले जब ये भारत गए, ठीक है। और मुझे वो दौरा भी याद है जब परवेज मुशर्रफ साहब गए थे आगरा समिट में, तो उन्होंने दिल्ली में बाकायदा मुलाकात की थी, उसके बाद जाके मतलब है कि वो वाजपेयी से उन्होंने मुलाकात की थी, हुर्रियत के लोगों से मिले थे। तो हमारे एक ज़माने में तेवर कुछ और हुआ करते थे, आज वो तेवर जो है लगता है कि वो कहते हैं ना कि जो एक जहनी शिकस्त खुर्दगी है वो हमारी हर बड़ी सियासी जमात के अंदर घुप गई है, उनके अंदर बैठ गई है। और जब तक मतलब एक ज़माने में हमारा मेरे ख्याल में इसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, रिवायती किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि और उसके साथ साथ जो हमारा मीडिया है उस मीडिया में आप देखें कि आज जो है वो तमाम आवाज़ें जो है साइड लाइन कर दी जाती हैं जो पाकिस्तान के मफाद की बात करती है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहें कि जी भारतीय फिल्में आनी चाहिए तो लोग तालियां बजाएंगे। हमारे यहाँ वो बिजनेसमैन ऐसे हैं, इंटरेस्ट ग्रुप ऐसे हैं कि जो जाहिर है हमें पता है किसके इशारे पे ये बात करते हैं कि जी तिजारत हो। आप अगर याद करें कि जब यहाँ पे सैलाब आया और मिफ्ता इस्माइल साहब जो थे वो थे वजीर खजाना, तो आते ही एकदम शोर मचा, जी भारत से हम चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब लोगों ने मज़ाहमत की, शोर मचा, तो देखा आपने कि कहीं और से वो चीज़ें आई और पाकिस्तान जिंदा भी रहा और हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, हम यकीनन मसाइल के शिकार हैं आज, लेकिन हम आज की कमज़ोरी की वजह से अपने मुस्तकबिल को जो है दाव पे नहीं लगा सकते। रियासतें जो हैं वो 6 माह और 1-2 साल की मनसूबाबंदी में नहीं सोचा करती हैं, वो सदियों में, दिहाइयों में सोचती हैं। और पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि हमारा जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता और भारत जो है वो 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को रिवर्स नहीं करता, तो भारत से न तिजारत हो सकती है, न उनकी फिल्में पाकिस्तान में चल सकती हैं और ना नॉर्मल रिलेशनशिप हो सकती है। तो खेल को वो सियासत में लेकर आए। देखिए, अगर अगस्त 5 से पहले हम जाया करते थे कोई मसला नहीं था। अब पाकिस्तान के पास ये मौका है कि जनाब आप कश्मीरियों का फ्लाइट, कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप आपके हाथ से निकल जाता है, कोई उसकी बात नहीं है रोने पीटने की। आप अगर इतना बड़ा उसके ऊपर स्टंट क्रिएट करेंगे कि पाकिस्तान के बगैर अगर वर्ल्ड कप हो रहा होगा, ये बहुत बड़ा शोर होगा। आप प्रोटेस्ट अपना रजिस्टर करवा सकते हैं ना इस तरह? बिल्कुल करवा सकते हैं और आपको करवाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी एक मुनाफिकाना पॉलिसी है, भारत नवाज पॉलिसी है हमारे हुक्मरानों की, हुक्मरान अशराफिया की। और उस पर जब देखें भारत में इलेक्शन होता है, पाकिस्तान सेंट्रल इशू होता है, वहाँ पर मतलब है पाकिस्तान दुश्मनी सेंट्रल इशू होता है। हमारे यहाँ जब इलेक्शन होता है तो हम समझते हैं कि जी भारत की बात ही ना की जाए। लगता है कि मशरक में हमारे मशरकी सरहद पे कोई हमारा दुश्मन मुल्क नहीं रहता, ठीक है ना। इनका बस चले तो मतलब है तिजारत करें और कहें जी कश्मीरियों के खून का हमने सौदा कर लिया। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं होगी, पाकिस्तान की दुश्मनी होगी। और वो पाकिस्तानी कि जिन्होंने अपने वालिदैन की गोद में बैठ के तारीख समझी, जिन्होंने मतलब है कि अपनी आंखों से भारत की मकारियाँ देखी, उसकी पाकिस्तान दुश्मनी देखी, वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। मतलब हुक्मरान अशराफिया तो नाक रगड़ने को तैयार हो सकता है कि शरीफ खान नाक रगड़ दे, लेकिन पाकिस्तानी नहीं नाक रगड़ेंगे। और ये चीज़ के ऊपर मेरे ख्याल में तमाम हमारी मजहबी जमातों को, दीनी जमातों को, जो हमारी कौम परस्त, वतन परस्त जमातें, उनको स्टैंड लेना चाहिए, सिविल सोसाइटी को स्टैंड लेना चाहिए कि जी भारत के आगे आप इस तरह से घुटने नहीं टेक सकते। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, घुटने टेकते रहेंगे, एफिशिएंट स्ट्रॉन्ग स्टेट, लेकिन हम बिल्कुल कर सकते हैं। हमें कोल्ड पीस चाहिए, इंडिया से हम जंग नहीं कर रहे, कोल्ड पीस है, लेकिन हमें उसके बगैर तरक्की का रास्ता जो है, जो हमें गलत तादील दी जाती है, घटिया तादील दी जाती है कि जी भारत से तिजारत करेंगे तो तरक्की करेगा, ऐसा नहीं है। हम भारत से तिजारत ना भी करें तो हम तरक्की कर सकते हैं और हमें करके दिखानी पड़ेगी। सही बात है। और समी साहब, संगीन जो मामलात है उन पर हमारी जो खामोशी है, हम इसे मुजरिमाना खामोशी कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब मामला सिर्फ बातों तक, इल्ज़ामात तक नहीं है, ये मामला जो है बहुत आगे तक निकल चुका है। भारत की जानिब से अमली इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ पर इशू है वो मैं रेज़ करना चाहूँगी। आज डॉन की एक स्टोरी थी, उसमें ये फाइल किया गया कि जी गिलगित बल्तिस्तान में एक इशू आ रहा है
کہ وہاں کی جو جیو ٹیگنگ ہے, وہاں کی جو لوکیشن ہے وہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی آ رہی ہے, یعنی بھارت کی طرف سے آ رہی ہے, پاکستان کی طرف سے نہیں آ رہی. بھارت بہت لمبی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے سمیع صاحب, لیکن ہم نے اس معاملے کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیا. یہاں پر بھی ہماری خاموشی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیے ہر معاملے پر ہماری خاموشی ہے. گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا, ایک چیز آپ کو آمنہ صاحبہ دیکھنی پڑے گی, ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا پڑے گا. بھارت تو ہمارا دشمن ہے, اس نے تو ہمیں نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے. اس نے ہمیں بتائے بغیر پانی چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. لیکن اگر ہم ہر سال یہ پیٹتے رہیں کہ بھارت نے ہمیں بتایا کہ پانی چھوڑ دیا, تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارا زیادہ قصور ہے. ہمیں سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے. ہمیں یہاں پر بیٹھ کر بالکل, ابھی تو پوری دنیا کے ویدر کی آپ کو پتہ چلتی ہے, رپورٹس آتی ہیں کہ کہاں پر کتنی بارش ہے, کہاں پر کتنے فلڈز ہیں. تو ہمیں اس حوالے سے اپنی, اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سمیع صاحب کنٹینیو. تو آپ کو تو آپ کو نا اس حوالے سے بھارت پہ ڈپینڈنسی چھوڑ کر آپ کو اپنی پلاننگ کرنی ہوگی. وہ ہم نہیں کر رہے. پھر اسی طرح اب آپ یہ دیکھیں کہ جب وزراء خارجہ ایس پی او کانفرنس تھی تو وہاں پر گئے بلاول بھٹو صاحب. تو جو بھارت کے وزیر خارجہ تھے, انہوں نے جس طریقے سے ڈیل کیا, جس طریقے سے ان کا استقبال کیا, جس طریقے سے ڈپلومیٹک سنب کیا, لیکن پاکستان میں بڑی خوشیاں منائی گئیں کہ جی وہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کی یہ پہلی اسائنمنٹ ہے, اور وہ اپنے آپ کو دنیا میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بڑے لبرل ہیں اور بہت زیادہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنانا چاہتے ہیں. لیکن اپنے اس امیج کے لیے اگر آپ جو امپورٹنٹ اس طرح ڈپلومیٹک نبض ہیں اس پر اگر آپ خاموش رہیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. ہمیں تو وہ بلاول بھٹو چاہیے جو کہتا تھا مودی کا جو یار ہے, غدار ہے, وہ اسٹرانگ ورلڈ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اگر اس شیپ میں آتے ہیں تو اس سے بھارت کو ڈپلومیٹیکلی ہم جواب دیں گے. دیکھیں ایک بات میں کہوں کہ ہمیں اپنا جو سسٹم ہے, پہلے اگر ہم اپنے گھر میں مضبوط نہیں ہیں تو بھارت جو ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ مودی نے بھارت میں کیا کہا, امریکہ میں کیا کہا, اس نے کہا چھوڑیں پاکستان تو اپنی موت آپ مر جائے گا. کس قدر انسلٹنگ اور دل دکھانے والے یہ ریمارکس ہیں. بھارت اپنی یہ جو ان کی انتہا پسند سوچ ہے, وہ اپنی موت آپ مریں گے, دنیا اس کو نہیں ٹالریٹ کرے گی. لیکن ہم اپنے آپ میں کتنی طاقت پیدا کر رہے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے, ہمارا سسٹم کیا ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, ہماری اکانومی, ہماری خارجہ پالیسی, ہماری انٹرنل پالیسی, یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. بھارت کی جو دشمنی ہے نا, وہ تو ہماری کمزوری کو دیکھ کے اور بڑھ جاتی ہے. وہ پاکستان کو ایک نظر وہ نہیں دیکھنا چاہتا. اور آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی اس سے پہلے کہ ہمارے وزیر اعظم سی پیک کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھارت کو کہ جی آپ بھی اس کے ثمرات اٹھائیں. اب بھارت اور چائنا کی اپنی بھی ایک رائیولری چل رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ مینڈیٹ کہاں آ گیا شہباز شریف صاحب کو کہ وہ بھارت کو سی پیک میں شامل کر لیں گے. کیا چائنا نے اس حوالے سے انہوں نے ایسی باتیں کر دیتے ہیں سمیع صاحب, درگزر کر دیے گئے کر رہے ہیں, لیکن ان کی سوچ دیکھیں نا آپ کو. بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو حکمران ہیں اگر وہ نااہل ہیں اور صحیح معاملے کا ادراک نہیں رکھتے تو وہ اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. تو ہماری جو اس وقت جو اشرافیہ ہے ان کا جو رویہ ہے, دیکھیں ہماری فورسز کس طرح لڑ رہی ہیں, روزانہ کہیں نہ کہیں کوئی شہید ہو رہا ہے, خون بہہ رہا ہے, اور ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے جو سپوت ہیں, وہ اپنے اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اس کے پیچھے یہ جو کچھ بھی ہے, کہیں اینڈ پہ جا کے آپ کو بھارت کا ہاتھ نظر آئے گا جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے. سمیع صاحب فورسز کے علاوہ جو ہمارے معصوم شہری ہیں جو ایل او سی پر رہ رہے ہیں, جن کو اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آئے روز وہاں سے بلا اشتعال جو فائرنگ کی جاتی ہے, نہیں وہ تو بھارت وہ بھی نے, ایک معاملہ میں طرح سے کریکٹ کروں یہاں پر جی کہ ایک پاکستان نے وہ سیز فائر جو ہوا ہے پاکستان بھارت کے درمیان دوبارہ سے انفورس کیا ہے. اور بھارت نے یہ کام اس لیے کیا کہ جب ان کی چین سے کشیدگی ہوئی تو انہیں دو طرفہ محاذ کا ڈر لگا, اور وہ فوراً پاکستان کے پاس آئے کہ جی آئیے ہم سرحد پہ جو ہمارا سیز فائر ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا جس کی وہ وائلیشن کیا کرتے تھے, ہم اس کو دوبارہ جاری کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں کی سرحد جو ہے ذرا ایل او سی جو ہے ٹھنڈا پڑا ہوا ہے. لیکن وہ انہوں نے اپنے مفاد میں کیا کہ انہیں ٹو فرنٹ وار کا خطرہ ہے. دیکھیں یہ جو سمیع ابراہیم صاحب نے بات کی سی پیک کے حوالے سے اور بہت ساری اہم باتیں کی, یہ شہباز شریف صاحب کی یا ہماری حکمراں اشرافیہ کی کوتا بینی ہے. یہ میرے پاس کوئی زیادہ پولائٹ اور لفظ نہیں ہے, ورنہ میں اور بھی کہتا
کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ جی سی پیک میں شامل ہو جائیں. نہ انہیں اس کا مطلب انہیں ادراک نہیں کہ بھارت اور چین کے کیا تعلقات ہیں اور پاکستان اور بھارت کے کیا تعلقات ہیں. یہ کس احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. مطلب کوئی ان سے سوال تو کرے کہ بھائی آپ کے روز اخبار بھی نہیں پڑھتے, آپ کو فورن آفس بریفنگ نہیں دیتا, یا آپ کی سمجھ میں نہیں آتی وہ بریفنگ, کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ISI MI وہ نہیں بتاتی کہ جی بھارت کیا ریشہ دوانیاں پاکستان کے خلاف کر رہا ہے. کیا آپ کو عملاً نہیں پتا ان کا جاسوس ایک پکڑ کے رکھا ہوا ہے نا, وہ دہشت گردی بلوچستان میں کر رہے تھے, وہ کراچی میں ریاستی دہشت گردی کر رہے تھے, جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہمارے ساتھ. تو ہمارے حکمراں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دوسرا گال آگے کر دیتے مودی صاحب کے, ہم مودی صاحب کے جو ہے مطلب پاؤں دھو کے پینے کے لیے تیار ہیں. بات یہ کہ جب تک مودی, میں پھر دہراؤں گا, مودی سے مودی کے لہجے میں جب تک آپ بات نہیں کریں گے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کریں گے, اور یہ تصور نکال دیں کہ جناب پاکستان کوئی چھوٹا ملک ہے. آپ بالکل یہ ذہن میں رکھیں, یوکرین روس کی لڑائی دیکھ لیں آپ, یوکرین جو ہے مڈل سائز ملک ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک اور نہ ہم افغانستان ہے, نہ بھارت امریکہ ہے, ہم پاکستان ہے. اور بھارت جو ہے وہ بھارت انہیں سمجھنا چاہیے اٹ از این آرٹیفیشل اسٹیٹ, اور وہ اس کے اندر جتنی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ بالکل کہتے ہیں 72 ٹکڑے ہونا ہے تاریخ میں. بالکل بھارت کے ساتھ بھارت کے طریقے سے ہی ہمیں نمٹنا پڑتا ہے. معاملات پر بھی ناظرین ہم بات کریں گے, ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین ناظرین, اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم سیاسی معاملات پر بات کریں گے. سیاسی گہما گہمی ہمیں ابھی اتنی ایکٹیولی نظر کیوں نہیں, اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ الیکشنز ملک میں ہوں گے اور کس وقت ہوں گے. ابھی انتخابات کی تاریخ کچھ کنفرم نہیں ہوئی, کیونکہ مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے کہ انتخابات نومبر تک جائیں, جو ہماری اطلاعات ہیں. دوسری جانب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ انتخابات وقت پر ہو جائیں, لیکن کچھ متضاد بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی. اس میں یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جی وقت پر انتخابات ہوں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں اگست میں, اور اس کے بعد جو ہیں وہ معاملات شروع ہو جائیں گے. اسی طرح سے لیگی رہنما احسن اقبال صاحب, انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے, بلکہ ان کی امید ہم کہہ سکتے ہیں, ان کو بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس الیکشنز میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس الیکشنز میں یہ امید کرتے ہیں کہ قوم ہمیں سادہ اکثریت سے سامنے لے کر آئے, مسلم لیگ نون کو. اب 2/3 اکثریت سے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی عامر ضیاء صاحب کہ مطلب ایسا کیا کرشمہ ایک سال میں لیگی حکومت نے, شہباز پیر نے کر کے دکھایا ہے ہمیں کہ آپ یہ اتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کو 2/3 اکثریت. یہ سوال جو ہے نا, یہ اسلام آباد کے ہمارے سمیع ابراہیم صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا. سمیع ابراہیم صاحب آپ ہیں نا ہمارے ساتھ؟ جی میں یہ عرض کروں کہ یہ کچھ احسن اقبال صاحب پروفیسر صاحب ہیں, بڑی اچھی نستعلیق ان کی طبیعت ہے, دھیمے مزاج کی شخصیت ہیں, جو ان کا دعویٰ ہے کہ 2/3 اکثریت ملے گی یا ملنی چاہیے ان کو, عوام ان کو دیں گے اتنے ووٹ. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ان کی 14 ماہ کی 15 ماہ کی کارکردگی ہے اس کے بعد واقعی 2/3 کی انہیں امید رکھنی چاہیے؟ جی نہیں بالکل نہیں. یہ وہ ایک اتنی بڑی غلط بیانی ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی. یہ حکومت بھاگ الیکشن سے اس لیے رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ الیکشن ہار جائیں گے. یہ جو سارا کارخانہ لگایا ہوا ہے یہ بالکل جھوٹ کا کارخانہ اسی لیے تو ہے کہ الیکشن سے آپ بچ سکیں. اور ابھی تو لطیفے ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں, ابھی میں ضرور ذکر کروں گا اس بات کا. ابھی خبروں میں سن رہا تھا ہیڈ لائن کہ وہ کامران ٹسوری صاحب جو گورنر ہیں سندھ کے, وہ ان کی سٹیٹمنٹ چل رہی تھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا, اب وقت آ گیا ہے, اقتصادی صورتحال کو ہم ایسے کریں گے. وہ اپریشیٹ بھی کر رہے تھے نا شہباز صاحب کو کہ بھئی انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. کامران ٹسوری صاحب کو لوگ جانتے ہیں اور ان کی جو سٹینڈنگ ہے اس کو بھی جانتے ہیں. تو یہ اس طرح کی یہ غیر سنجیدہ گفتگو ہے. عامر ضیاء صاحب, یہ احسن اقبال صاحب ہوں یا کوئی اور نون لیگ کا آدمی یہ کہے کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے اور ہم 2/3 اکثریت سے الیکشن جیت جائیں گے, بہت ہی یہ غیر سنجیدہ بات ہے. اینڈ اٹس اے جوک, یعنی ایک ایسی چیز ہے جس پر کمنٹ کرنا جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم, وقت کا ضیاع ہے. بالکل صحیح کہا سمیع ابراہیم صاحب. اور واقعی اگر آپ یہ بات دیکھیں نا, ایک تو کامران ٹسوری صاحب کا ٹھیک ہے گورنر سندھ ہیں وہ, تو ان کا ذرا فوکس اپنا صوبے کے اوپر ہونا چاہیے. مطلب ہے کہ آپ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو آپ کا ایمبٹ میں نہیں آتی, دائرے کار میں نہیں آتی. ذرا یہ 2/3 اکثریت کی امیدوں پہ ذرا سا اگر اجازت ہے سمیع ابراہیم صاحب میں 2 لفظ کہہ دوں. وہ یہ کہ اس وقت جو امید ہے نون لیگ کو, بڑی قوی امید ہے ان کو لگ رہا ہے کہ جو اگلے انتخابات ہوں گے اس میں یا تو پی ٹی آئی نہیں ہوگی یا اس کے ہاتھ پیر جو ہے وہ باندھ کے ڈال دیں گے, ٹھیک ہے نا.
اور اس کے بعد جو مقابلہ ہوگا وہ صرف جو ہے حکومت میں جو جماعتیں آج بیٹھی ان کے درمیان ہو رہا ہوگا, تو اٹ ول بی اے فرینڈلی میچ. اچھا, لیکن مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جی پوری دنیا کی نظریں ان انتخابات پر ہے, اور انتخابات کو کریڈیبل بنانے کے لیے, آزاد, صاف, شفاف انتخابات کے لیے تمام جماعتوں کو آپ کو اجازت دینی پڑے گی. دوسری بات یہ کہ جو ان کا ایک یہ خواب ہے, بات یہ کہ ان کی کارکردگی اتنی ناقص رہی ہے اور ہر چیز میں ان کی کسی بھی چیز میں کلیئرٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو پتہ ہے ان کی معاشی پالیسی, مفتاح اسماعیل کچھ اور کرتے تھے, ڈار صاحب کچھ اور کرتے تھے. اگر پھر مطلب ہے کہ خاکم بدہن ڈار صاحب کو ایک اور ایکسٹینشن مل جاتی, انہوں نے پہلی پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے, تو مزید پہنچائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو اچھا اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو آئی ایم ایف نے ان سے بات نہیں کی, وزیر خزانہ سے بات نہیں کی, انہوں نے وزیر اعظم سے بات کی. ہمارے آرمی چیف کو اپنا کردار ادا کرنا پڑا, تو ڈار نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. ڈار صاحب نے اس لیے ڈاؤن گریڈ کیا کہ جو کام ہمارا پہلے سینٹرل بینک کا گورنر اور جو ہے وزیر خزانہ کیا کرتے تھے, اس کے لیے ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انہیں اپنا کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے امید پہ دنیا قائم ہے اور اچھی باتیں کرنے میں اور زبان کے آگے میدان ہے, آپ دوڑاتے چلے جائیں, لیکن اس کو بالکل صحیح کہا سمیع ابراہیم صاحب نے کہ سنجیدگی کے ساتھ اس طرح کے بیانات کو نہیں لینا چاہیے. اس لیڈرشپ میں, اس قیادت میں نہ آپ کو ویژن نظر آتا ہے, نہ کمٹمنٹ نظر آتا ہے, نہ عوام دوستی نظر آتی ہے, نہ ملک سے آپ کو ایک کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس ملک کو واقعی آگے لے جانا ہے, عامر ضیاء صاحب جوش و جذبہ نظر آتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سمیع صاحب. یہی چیز کہ جس طرح سے آئی ایم ایف نے کل ریسنٹلی ملاقات بھی کی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ, اور ان کو اعتماد میں لیا ہے آئی ایم ایف معاہدے پر, جو ہمارا سٹینڈ بائی معاہدہ ہوا ہے, اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن سے پہلی بار ملاقات ہونا یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری کمزور معاشی پالیسیاں, اور آئی ایم ایف کو بھی یقین نہیں ہے اس گورنمنٹ پہ کہ بھائی معاملات آگے اس طرح سے لے کر چلیں گے؟ اچھا, اس کو آپ اس طرح سے لیں کہ آئی ایم ایف کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے مختلف جو سیاسی جماعتوں سے وہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی اس گورنمنٹ کا صرف 1 مہینہ باقی ہے, اس کے بعد نگران آئیں گے, اور پھر آگے جو ہے وہ گورنمنٹ بنے گی جو عوام کی گورنمنٹ ہوگی. تو انہوں نے جو پروگرام دیا ہے یہ چاہتے ہیں, یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی اگر سیاسی جماعتیں جو مستقبل میں بھی حکومت بنا سکتی ہیں, اگر وہ اس پروگرام پر ایگری کرتی ہیں تو پھر تو ہم یہ اس پہ بات آگے کریں. لیکن اگر کوئی جماعت بالکل آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے اتنی ریزرویشن ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو نہیں کرے گی, تو یہ ابھی معاہدہ کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے. تو اس لحاظ سے ایک انہوں نے یہ جو ہے وہ ملاقاتیں کی, اور یہ ہوتی ہیں ملاقاتیں جس میں آئی ایم ایف کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں, وہ تو پیسہ دے رہے ہیں, لینڈر ہیں, تو اس لیے وہ انشور کریں گے کہ اگر وہ کسی ملک کو پیسے دے رہے ہیں تو وہاں پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے کے سارے اس پیسے کے حوالے سے سیم پیج پر ہیں. لیکن ابھی جو عامر ضیاء صاحب نے بات کہی, دیکھیں آئی ایم ایف کا پی ٹی آئی کی قیادت سے ملنا ایک بڑا واضح یہ پیغام ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ریلیونٹ جماعت ہے, وہ دنیا کی نظر میں ارریلیونٹ نہیں ہوئی. اچھا, دوسری میں جو بڑے جو چیلنجز ہیں, جو یورپین یونین کی طرف سے جو بیان آیا ہے کہ دسمبر میں ریویو ہونا ہے ہمارا جی ایس پی اسٹیٹس, اور پھر اس میں جو بات چیت چل رہی ہے اس میں بہت سارا جو ہیومن رائٹس ہیں اس کی بات ہو رہی ہے, الیکشن کا انعقاد ہے, پھر ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی ہے. اب اگر ان میں سے کچھ بھی ایسا ہے جو بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے تو پاکستان کا جی ایس پی اسٹیٹس خدا نہ خواستہ وہ اس کو رینیو نہیں کیا جائے گا. یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے, اس لیے کہ اگر وہ ہو گیا تو جو اکنامک ریوائول پلان جسے کہا جا رہا ہے وہ تو بہت بری طرح اس پر امپیکٹ ہوگا اس کا, کیونکہ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ تو ساری کی ساری چل ہی اسی لیے رہی ہے. اس وقت سب کچھ ہمارا جو مال ہے وہ سارا یورپ کی منڈیوں میں جا رہا ہے. تو جو بڑے چیلنجز ہیں ان پر فوکس کریں بجائے یہ بیان دینے کے کہ ہم 2/3 ایکسپیریس سے آ جائیں گے اور ہم یہ کریں گے. ابھی انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے, ابھی آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ بھی کر لیا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں امریکن جو بینک آف امریکہ والے ہیں کہ 348 روپے کا ڈالر ہوگا بائی دا اینڈ آف دس ایئر. اب آپ مجھے بتائیں, اور کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ پریڈکشن کر رہے ہیں, میں وہ بات کرنا نہیں چاہتا بیکاز آئی ڈونٹ بلیو ان اسپیکولیشن, ہمارا اپنا ملک ہے یہ, لیکن یہ اگر اس کو ابھی ایڈریس نہیں کیا گیا آمنہ صاحبہ تو یہ اتنا زیادہ بڑا کرائسس پاکستان کے لیے آنے والے وقتوں میں آئے گا کہ پھر وہ خدا نہ خواستہ اس کو سنبھالنا کوئی بھی بڑا مشکل ہے. تب اس کو سنبھالنا تو پھر ایک
بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. عامر ضیاء صاحب کون سنبھالے گا اور کون اس کرائسس کو ایڈریس کرے گا, کیونکہ ہم تو ان معاملات کو اس طرح سے دیکھ ہی نہیں رہے. دیکھیں خدشے اور اندیشے بے شمار ہیں ہمارے سامنے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا آخری 8 مہینے کا ٹریک ریکارڈ رہا سپٹمبر سے لے کے اب تک, اسحاق ڈار صاحب نے جو اس معیشت کے ساتھ کیا کہ آئی ایم ایف کی جب شرائط آپ کو ماننی تھی تو پہلے مان لیتے, اگر مان لیتے پہلے تو پھر ظاہر ہے کہ دو چیزیں نہ ہوتی, افراط زر 40% نہ ہوتا, اور جو پاکستان کی کہتے ہیں نا کہ معیشت بالکل لڑکھڑا گئی, پٹری سے اتر گئی, ہماری اکنامک ایکٹیویٹی بالکل ختم ہو کے رہ گئی, یہ نہ ہو رہی ہوتی. جو 7th اور 8th ریویو مفتاح اسماعیل صاحب نے کروایا تھا, اس کے بعد آپ کو $1.1 بلین ملے بھی تھے, وہ بالکل واضح اشارہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہے, اب ٹریک پر ہے, اور پھر آپ کا اتنا ڈی ویلیو بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اچھا لیکن جو اب جو نیا پروگرام ملا ہے اس کے اندر ایک ہمیں چیز سمجھنا چاہیے جو اس کی خوبی ہے جی کہ اس کو اسٹرکچر انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اس ملک میں انتخابات کو یقینی بنوایا گیا ہے. جی بالکل ایسے ہی. پہلا انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اس گورنمنٹ کو آؤٹ گوئنگ $1 ارب جو ہے وہ پی ڈی ایم کے لیے, دوسری پھر ان کو کیئر ٹیکر کو ملیں گے, Exactly. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو نئی حکومت کو ملیں گے. اور ظاہر ہے کہ اس میں بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوگا اس وقت تک بات بنے گی نہیں. جی نہیں تو اسی بات پہ, اسی نقطے پہ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی آپ یہ بھی یقینی بنائیں کہ انتخابات وقت پر ہوں, تو ان کی جانب سے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. کچھ یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ آئی ایم ایف کے جو وفد ہے ان کی جانب سے جواب دیا. میری اطلاعات ہیں جو مجھے ذرائع نے بتایا, وہ یہ بتایا تھا کہ انتخابات کے اوپر تو کوئی ابہام نہیں نا, کہ ظاہر ہے کہ دیکھو چاہے یورپین یونین ہو, چاہے مغربی دنیا سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی مطلب ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل قسم کی ایجنسی ہو, وہ بالکل ایک بات کرے گی کہ جی آپ کو جمہوریت کو آپ کو پنپنے دینا ہے, ہیومن رائٹس کی قدر کرنی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن چاہیے, اور انتخابات وقت پر ہوں اور صاف و شفاف ہوں. تو یہاں پہ تو کوئی بات نہیں. ہاں جس چیز کے اوپر مطلب سابق وزیر اعظم نے جو نقطہ اٹھایا تھا کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, تو کہ جی یہ چیزیں ہمارے دائرے کار سے باہر ہیں, ہمارے ایمبٹ سے باہر ہیں, یہ بالکل بات کی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کی اکنامک ٹیم نے اس بات کی شیورٹی دی کہ جی کہتے ہیں اون سپورٹ کر دیا انہوں نے اس پروگرام کو. اچھا ایک اور بات جو بھی سمیع ابراہیم صاحب نے بڑی اہم کی وہ ہے یورپی یونین جی ایس پی پلس کے حوالے سے نا, بالکل صحیح انہوں نے فرمایا کہ جناب ہماری جو ٹیکسٹائل اور ہمارا جو کہتے ہیں نا کہ اپریزل جو ہے کلوتھنگ کی جو وہ ہے, وہ ساری ایکسپورٹس جو ہیں وہ نمبر 2 ہمارا ٹریڈنگ پارٹنر ہے دنیا میں. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا 2013 تک جب آپ کو نہیں ملا تھا تو آپ کی ایکسپورٹس جو EU ہوتی تھی وہ 3 جو ہیں $5 بلین کی ہوتی تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ 2000 اگر میں 21 کا فگر لوں تو 6.64 بلین ہو گئی. پھر جو ابھی 22 کی ہم بات کریں, کیلنڈر ایئر 2022 کی, وہ 9 بلین کو کراس کیا. تو پاکستان کے لیے EU کی بہت حیثیت ہے. لیکن ان کی جو شرط ہے, ان کی شرائط میں کیا ہے, انہوں نے کہا جی پاکستان نے 27 کنونشنز پر دستخط کیے ہیں, اور وہ کنونشنز یہ ہیں کہ جناب آپ کو جو ہے ٹارچر پریونٹ کرنا ہوگا, آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن کو یقینی بنائیں گے, ڈومیسٹک وائلنس, چائلڈ لیبر, اینٹی منی لانڈرنگ اور ڈیموکریسی جیسے چیزوں پہ کریں گے. ایک چیز بہت متنازع ہے ہمارے آئین کے حوالے سے, وہ ڈیتھ پینلٹی, اور ظاہر اس پہ ان کے اصرار, اور آپ دیکھیں کہ پاکستان نے پریکٹیکلی تو ڈیتھ پینلٹی پہ عمل درآمد روکا ہوئی ہے. جی بالکل صحیح ہے, لیکن ان چیزوں کو انشور سمیع صاحب کروانا اس وقت تو ہمیں معاملات بہت مشکل دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو اس حکومت کی ترجیحات ہیں وہ مختلف ہیں. ان کی ترجیحات اپنے مخالفین کو پکڑنا ہے, لیول پلینگ فیلڈ ہے نا, یہ لیول پلینگ فیلڈ, اب یہ میں کہتا ہوں ڈبل لیول پلینگ فیلڈ بھی بنا لینا, یہ الیکشن میں نہیں جیت سکتے. یہ آپ گلیوں میں, محلوں میں, مارکیٹس میں جو گفتگو ہو رہی ہے نا, یہ جتنا سختی کر رہے ہیں نا یہ پی ڈی ایم والے, لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, اور پھر پولیس جو ہے ان کو چھوڑنے کے پیسے لے رہی ہے, بڑی تنگ جگہوں پہ رکھا ہوا ہے ان کو, ایک عدالت سے لوگ ضمانت کرا کے نکلتے ہیں, باہر ان کو گرفتار کر لیتے ہیں. یہ جو مرضی کر لیں, ابھی ان کی پریورٹیز کو پاکستان کی اکانومی کو اور ان امپورٹنٹ ایشوز کو سنبھالنا نہیں ہے. یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے جو اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت ہے, جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, وہ سین سے آؤٹ ہوں, کیونکہ ان کی صورت میں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے. ان کی جو اس وقت جو بڑی ترجیحات ہیں, نہ وہ انڈیا ہے, انڈیا سے معاملات ہیں, نہ سی پیک ہے, نہ کوئی پاکستان کی اکانومی. صرف یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ان کی جان چھوٹ جائے, وہ الیکشن میں نہ ہو, ان کی پارٹی نہ ہو, اور ہم ایک جال سازی کر کے الیکشن کمیشن کے ساتھ تو آ جائیں, بس ایک رزلٹ کی شیٹ اناؤنس کر دے الیکشن کمیشن, جس میں ان کے پاس. سمیع صاحب یہ میاں صاحب کیوں رکے ہوئے ہیں, بڑے میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ تو ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے, کبھی کوئی ڈیٹ دے دیتے ہیں, کبھی کوئی تاریخ آ جاتی ہے سامنے.
آمنا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اقتدار بڑی ظالم چیز ہے. آپ اگر ہسٹری آپ نے پڑھی ہو تو اس میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائی کو دارا شکوہ کو جو بڑا ایک عالم فاضل آدمی تھا ہاتھی کے پاؤں تلے کچلوا دیا تھا. تو اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے, اب یہ وزارت عظمیٰ نواز شریف صاحب کو تو نہیں جائے گی. روزانہ اتنے بہترین پیارے پیارے سوٹ کلرفل شرٹس پہن کے آتے ہیں, تو وہ اس لیے تھوڑی پہنتے ہیں کہ مہینے کے بعد یہ سب کچھ پھر وہ واسکٹیں آ جائیں گی نواز شریف صاحب کی. تو یہ تو وہ بھائی بھی نہیں انہیں آنے دے گا. تو اس وقت جو سیاست ہے, سمیع صاحب سوری خطا کلامی کر رہا ہوں, جو مجھے ہم سن رہے ہیں کہ جی چوتھی مرتبہ نون لیگ میں ایک کنسنسس ہوا ہے, دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو ملے گی. کچھ آپ نے ایسی سنکن محسوس کی ہے, سنا ہے؟ اور اگر ایسے ہی ہوتا ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شریف خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے, اور اگر وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں تو ود ان دا پارٹی کیا رد عمل ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کا کیا رد عمل ہوگا, کیا ہوگا کہ بھائی آپ بالکل موروثی سیاست کو مستحکم کر رہے ہیں, پاکستان میں راجواڑے کی طرح چلا رہے ہیں, یہی ہوگا نا؟ جی یہ آپ کی بات صحیح ہے. ہم اس طرح کی باتیں سن رہے ہیں اور بالکل وہ چاہتے یہی ہیں کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں یا صدر بن جائیں, اور شہباز صاحب پھر یا وزیر اعظم بن جائیں, مریم صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن جائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی باقی جو کلیدی محکمے ہیں, ادارے ہیں, وہاں پر حمزہ شہباز کو, سلمان شہباز کو لگانے کی کوشش کریں, اور پھر جب اس طرح بندر بات ہو رہی ہو تو ہو سکتا ہے حسن اور حسین بھی آ جائیں. آپ نے تو پورا منظرنامہ کر دیا کہ نواز شریف صدر, بھائی جو ہے وزیر اعظم, ٹھیک ہے نا, بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ ہو جائیں گی, سمدھی جو ہے وزیر خزانہ ہو جائیں گے, پھر عابد شیر علی بھی کوئی بھانجا آ جائے گا, کوئی بھتیجا آ جائے گا. مطلب اور پاکستان کا اور عامر ضیاء بھائی, پاکستان کا نام آپ شریفستان بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی ایسا بڑی بات خدا نہ کرے, لیکن ہاں وہ پھر مطلب ہے کچھ ایسے ہی نہیں, ہوگا. لیکن پاکستان کی عوام کو یہ شریفستان قبول ہوگا, یہ ایک بڑا سوال ہے. اس کے لیے تو پھر آپ کو الیکشن منصفانہ کروانے پڑیں گے, فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے پڑیں گے. جب جلدی سے وقت کم ہے, ایک اور سوال میں اگر کرنا اجازت دیں آپ, کہ پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ یہ جو شریف خاندان کا خواب ہے, اب ظاہر ہے کہ ایک زرداری صاحب کا بھی خواب ہے, ایک بلاول کا بھی خواب ہے نا, اور تو وہ جب یہ خواب متصادم ہوں گے ایک دوسرے سے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں زرداری صاحب کے ہاں بھی اب آصفہ کو بھی لانچ کر دیا گیا, بالکل ایسے ہی, اور جو ہیں اپنا بلاول صاحب آلریڈی ہیں, زرداری صاحب خود بھی ہیں, تو اب 3 تو ادھر بھی ہو گئے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کمپیریٹیولی ڈفرینٹ ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی جماعت ہے جس میں قائدین کا خون ہے, بھٹو صاحب کا, پھر محترمہ کا, تو ایک پولیٹیکل کلچر وہاں پر موجود ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس حد تک جائے گی, لیکن بہرحال امیدوار ان کے بھی بہت ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سمیع صاحب, کے امیدوار ان کے بھی کافی دکھائی دے رہے ہیں عامر ضیاء صاحب. لیکن یہ جو ریس اب لگی ہوئی ہے, اس میں ہم وہ بھول ہی گئے آئی پی پی کا تذکرہ کرنا, جو کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو پھر ہم اگلے ہفتے کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں. اب تو کچھ سیکنڈ رہ گئے, تو صرف ہم یہی بات کریں, میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جو مجھے لگ رہا ہے واقعی پیپلز پارٹی میں ڈیموکریٹک کلچر جو ہے وہ اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں پی ایم ایل نون کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب یہ کہتے ہیں نا کہ دونوں خاندان ایک کہتے ہیں نا کہ آگے دوڑ میں شامل ہوں گے اقتدار کی, تو یہ جو آج آپ کو ان میں محبتیں نظر آ رہی ہیں وہ غالباً ایسی نہ رہیں, اور پھر ہمیں یہ لگے گا کہ جناب بہت جلد آپ دیکھیے گا کہ وہ جو ہاں کہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہوگی, اور فطری طور پہ روایتی طور پہ ایک دوسرے کے حریف ہیں. نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی, کسی پیپلز پارٹی کے جائلے سے پوچھیں کہ اپنے دل میں وہ کیا سوچ رکھتا ہے نون لیگ کے لیے, اور نون لیگ کے جو ووٹرز ہیں جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو کیا سمجھتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کو کیا سمجھتے ہیں. تو ان کے درمیان ایک بڑی فطری خلیج ہے. پی ٹی آئی دشمنی نے ان کو ایک دوسرے کے قریب کیا, لیکن جب اقتدار کی دوڑ میں آئیں گے تو دیکھیے گا آمنہ صاحبہ کہ ایوری مین کہتے ہیں نا will be for himself. جیسے الیکشنز کی ڈیٹس اناؤنس ہوں گے اس کے بعد ہوگی کہ جناب یہ معاملہ تب کہاں کی جانب بڑھتے ہیں. آج کے پروگرام سے ناظرین اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. عوام کے لیے ایک اور مشکل, آٹے کی عدم دستیابی پر عوام پریشان. آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. شدید گرمی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں. گھر میں آٹا نہیں ہے, گھر والے جو ہے نا ہم لوگ تندور کے آٹا لے کے, روٹی لے کے جو ہے نا اسی پہ ہی گزارا کر رہے ہیں. بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں, پہنچائی گھر گھر یہ آواز. یوٹیلیٹی سٹور سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا.
वो न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज, अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।